अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फिर से अपनी पढ़ाई के लिए जुट चुके हैं और इस बात के लिए हम अल्लाह तबारक व तआला का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। साथ ही आप सब जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका भी हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि आप सब भी हमें देखते हैं और इंशाअल्लाह जो इल्म दिया जा रहा है उस पर अमल भी करते होंगे और इस वीडियो को लोगों तक शेयर भी करते होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम आपसे इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको इल्म हासिल करनी है तो। और ये ऐसा इल्म है जो दुनिया और आखिरत में आपको कामयाब करेगा। हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त दिया है कि हम सही चीज़ को अपने लिए डिसाइड कर लें और इल्म हासिल करने के लिए इस चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल से जुड़ने के लिए सिर्फ आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और न्यू वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को ऑल कर दें और इस वीडियो को लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर हम अपनी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। तो आज की हमारी जो पढ़ाई है वो बहुत सारे टॉपिक पे होने वाली है। तो चलिए फिर हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं और इस बात पर फिर गौर व फिक्र भी करेंगे। हर मुसलमान को सबसे पहले जो चीज़ जाननी चाहिए वो ये है कि मुसलमान कहते किसको हैं और मुस्लिम के मानी क्या है। अगर इंसान ये ना जानता हो कि इंसानियत क्या चीज़ है और इंसान व हैवान में फ़र्क क्या है तो वो हैवानों की सी हरकत करेगा और अपने आदमी होने की कदर ना कर सकेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स को ये ना मालूम हो कि मुसलमान होने के मानी क्या है और मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फ़र्क किस तरह होता है तो वो गैर मुसलमानों की सी हरकत करेगा और अपने मुसलमान होने की कदर ना कर सकेगा। लिहाजा मुसलमान को और मुसलमान के हर बच्चे को इस बात से वाकिफ़ होना चाहिए कि वो जो अपने आप को मुसलमान कहता है तो इसके मानी क्या है। मुसलमान होने के साथ ही आदमी के हैसियत में क्या फ़र्क वाक़े होता है, इस पर क्या जिम्मेदारियां आयत होती है और इस्लाम के हुदूद क्या हैं जिनके अंदर आने से आदमी मुसलमान रहता है और जिनके बाहर कदम रखते ही वो मुसलमानियत से खारिज हो जाता है, चाहे वो ज़बान से अपने आप को मुसलमान ही कहता जाए। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि अगर एक इंसान को मुसलमान होना है तो उसको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम का मानी क्या है और फिर इस्लाम क्या है ये मालूम होना चाहिए। तब जाकर वो इस्लाम के जो हुदूद है वो उसको अमल करेगा, उसके अंदर रहेगा और अगर नहीं मालूम है तो वो उससे बाहर निकल जाएगा और जब वो बाहर निकल जाएगा तो वो अल्लाह की नज़र में गैर मुस्लिम सही हो जाएगा, हालांकि वो अपने आप को मुसलमान कहता रहे। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि इस्लाम के मानी क्या है। इस्लाम के मानी खुदा की इताअत और फर्माबरदारी के हैं। अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देना इस्लाम है। खुदा के मुकाबले में अपनी आज़ादी व खुद मुख्तारी से दस्तबरदार हो जाना इस्लाम है। खुदा की बादशाही व फर्मा बरदारी के आगे सर तस्लीम खम कर देना इस्लाम है। तो शख्स अपने सारे मामलात को खुदा के हवाले करे वो मुसलमान है और जो अपने मामलात को अपने हाथ में रखे या खुदा के सिवा किसी और के सुपुर्द कर दे वो मुसलमान नहीं है। खुदा के हवाले करने या खुदा के सुपुर्द करने का मतलब ये है
کہ خدا نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے سے جو ہدایتیں بھیجی ہیں اس کو قبول کیا جائے، اس میں منہ چراکا نہ کیا جائے، اور زندگی میں جو معاملہ بھی پیش آئے اس میں صرف قرآن اور سنت رسول کی پیروی کی جائے۔ جو شخص اپنی عقل و دنیا کے دستوروں اور خدا کے سوا ہر ایک کی بات کو پیچھے رکھتا ہے اور ہر معاملہ میں خدا کی کتاب اور اس کے رسول سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اور جو ہدایت وہاں سے ملے اس کو بے چوں و چراکا مان لیتا ہے اور اس کے خلاف ہر چیز کو رد کر دیتا ہے، وہ اور صرف وہی مسلمان ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گیا کہ اسلام کے معنی کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا، تمام چیزوں کو اس کے مطابق کرنا، اپنی خواہشات کو ختم کر دینا، یہ سب کچھ اسلام کو اپنانے کا ہے، اور جو یہ ایسا کرتا ہے وہی مسلمان ہے۔ آگے پڑھتے ہیں اب۔ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل خدا کے سپرد کر دیا، اور اپنے کو خدا کے سپرد کرنا ہی مسلمان ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص قرآن اور سنت رسول پر قربانی نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کا کہا کرتا ہے، یا باپ دادا سے جو کچھ ہوتا چلا آتا ہو اس کی پیروی کرتا ہے، یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق چلتا ہے، اور اپنے معاملات میں قرآن اور سنت سے یہ دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، یا اگر اسے معلوم ہو جائے کہ قرآن و سنت کی ہدایت یہ ہے، اور پھر وہ جواب میں کہتا ہے کہ میری عقل اسے قبول نہیں کرتی، اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا، یا باپ دادا سے تو اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے لہٰذا میں اس کی پیروی نہ کروں گا، یا دنیا کا طریقہ اس کے خلاف ہے لہٰذا میں اسی پر چلوں گا، تو ایسے شخص ہرگز مسلمان نہیں ہیں۔ وہ جھوٹ کہتا ہے اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ یہ بات تو بہت ہی سمپل ہے اور ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن اور سنت کے خلاف کرتا ہے اور اس کی زندگی میں دنیا کا معاملہ اور قرآن و سنت کا معاملہ الگ ہے، دنیا کے معاملہ کو اونچا سمجھتا ہے، اپنے باپ داداؤں کے معاملوں کو اونچا سمجھتا ہے اور قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہ کہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اب ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں کہ مسلمان کے فرائض۔ آپ جس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اسی وقت گویا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ کے لیے قانون صرف خدا کا قانون ہے، آپ کا حاکم صرف خدا ہے، آپ کو اطاعت صرف خدا کی کرنی ہے، اور آپ کے نزدیک ایک حق صرف وہ ہے جو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے۔ اسی کے معنی یہ ہیں کہ آپ مسلمان ہوتے ہی خدا کے حق میں اپنی آزادی سے دست بردار ہو گئے۔ اب آپ کو یہ کہنے کا حق ہی نہ رہا کہ میری رائے یہ ہے، یا دنیا کا دستور یہ ہے، یا خاندان کا رواج یہ ہے، یا فلاں حضرت یا
فلاں بزرگ یہ فرماتے ہیں خدا کے کلام اور اس کے رسول کی سنت کے مقابلے میں اب ان میں سے کوئی چیز بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کو قرآن اور سنت کے سامنے پیش کریں، جو کچھ اس کے مطابق ہو قبول کریں اور جو اس کے خلاف ہو اسے اٹھا کر پھینک دیں، اور وہ کسی کی بات اور کسی کا طریقہ ہو۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا اور پھر قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی خیال یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول یا عمل کو ترجیح دینا، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ جس طرح کوئی اندھا اپنے آپ کو آنکھ والا نہیں کہہ سکتا اور کوئی بغیر ناک والا اپنے آپ کو ناک والا نہیں کہہ سکتا، اسی طرح کوئی ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا جو اپنی زندگی کے سارے معاملات کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے سے انکار کرے اور خدا اور رسول کے مقابلے میں اپنی عقل یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول و عمل کو پیش کرے۔ یہاں پہ میں ایک بات سمجھانا چاہوں گی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور جب ہم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو بالکل ہم اپنے خواہشات اور اپنی مرضی، دنیا کی مرضی اور باپ دادے کی مرضی سب کچھ چھوڑ کر ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کو چل پڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو باتیں کہی گئی ہیں کہ دنیا کا دستور اور خاندان کا رسم رواج، یہ سب کچھ وہاں ختم ہو جاتا ہے جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی وہ سارے رواجیں، وہ سارے رسمیں نبھاتا ہے جو اللہ کا حکم نہیں ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، وہ پھر بھی کرتا ہے، اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ چلیے پھر ہم آگے پڑھتے ہیں۔ جو شخص مسلمان نہ رہنا چاہتا ہو اسے کوئی مسلمان رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اسے اختیار ہے کہ جو مذہب چاہے اختیار کرے اور اپنا جو نام چاہے رکھ لے، مگر جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان اسی وقت رہ سکتا ہے جب تک وہ اسلام کے سرحدوں میں رہے، خدا کے کلام اور اس کے رسول کی سنت کو حق اور صداقت کا معیار تسلیم کرے اور اس کے خلاف ہر چیز کو باطل سمجھے۔ اسلام کی سرحد ہے، اس سرحد میں جو شخص رہے وہی مسلمان ہے۔ اس سے باہر قدم رکھتے ہی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور مسلمان کہتا ہے تو وہ اپنے نفس کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دنیا کو بھی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 44۔ تو ہم آج کی پڑھائی یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ لوگ سے پھر ملاقات ہوگی، اور آپ سب ہمارے ساتھ ابھی آخر تک جڑے تھے تو آپ کا تہ دل سے شکریہ، اور اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جائز دعاؤں کو قبول کرے۔ تو آپ سبھی اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔